अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मेहरान अली इस वक्त मौजूद हूँ बालाकोट में और मेरे साथ मौजूद हैं बदर भाई। माशाल्लाह कितना खूबसूरत चेहरा है इनका और ये काफ़ी अरसे से मनसेरा में सेटल हैं और इनका ताल्लुक है ज़िला कोहिस्तान। ये रहते हैं चूँकि वहाँ की लैंग्वेज बड़ी करख्त और सख्त है, तो ये यहाँ पे चूँकि अरसा दराज से सेटल हैं। अगर इनसे आप पंजाबी में बात करें, ये पंजाबी में आप के साथ सवाल जवाब करेंगे। उर्दू भी बड़ी रवानी से बोलते हैं, इंग्लिश भी इनको बड़ी अच्छी तरह आती है और किसी भी लैंग्वेज में अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको उसका फर जो आप सवाल करेंगे इनको भी बड़ी रवानी से ये बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि चूँकि ज़िला कोहिस्तान से इनका तल्लुक़ है, वहाँ की कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं, जिन्नात की कहानियाँ और दीगर हिस्टोरिकल प्लेस वहाँ पे हैं। तो उस सिलसिले में मैंने इनसे सोचा कि कोहिस्तान का कल्चर चूँकि हम मुतारफ़ कराते चलें और ये एक एक बात ज़िला कोहिस्तान की बड़ी रवानी से आपको सुनाएंगे। तो आइए तो लेके चलते हैं आपको अपने मेहमान की जानिब। जी बदर भाई, क्या कहना चाहेंगे आप ज़िला कोहिस्तान के मतलब? आपके सारे व्यूअर्स को मेरे अस्सलाम वालेकुम। ज़िला कोहिस्तान के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुख्तसर टाइम होगा आपके पास भी। और आपको पता है आजकल की बिजी लाइफ है, हर आदमी किसी न किसी इसमें फंसा हुआ है। तो इसके लिए जो है ना फिर मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि कोहिस्तान है तो पसमानदा इलाका, लेकिन है बहुत ही खूबसूरत इलाका। यहाँ आपको ठंडा ठंडा पानी और दरख्तों के नीचे ठंडी छाँव, और उसके बाद जो है वहाँ के खुश अखलाक लोग। सिर्फ हमारे लोगों के एक थोड़ी सी ये है कि उनका लहजा थोड़ा से असल में वहाँ के नस्बत से तो ठीक है, लेकिन यहाँ का सुनने वाला जो इंसान है वो यही समझता है शायद जो है ना सिर्फ कोहिस्तान ही नहीं, आप बलूचिस्तान में जाएँ तो बलूचिस्तान के लोग भी अगर आपसे उर्दू में बात करते हैं तो वो आप कहेंगे उनकी एक लैंग्वेज है, उनका मकसद बदतमीज़ी करना नहीं होता, वो अपने उस में चलते हैं। तो ये थोड़ी सी ये है। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अभी काफ़ी जो है ना एजुकेटेड मतलब एक लड़के हो गए हैं जो कि हमारे अभी यूनिवर्सिटी से भी अभी फारिग हुए हैं, डॉक्टर्स माशाल्लाह से हो गए हैं, स्पेशलाइजेशन कर लिया है। उसके बाद जो है LLB कर लिया है, काफ़ी लड़कों ने इंजीनियरिंग कर लिया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा चंद सालों में जो है ना ये कोहिस्तान के जो रोशन सितारे हैं ये मज़ीद इसको रोशन करेंगे। अच्छा, कोहिस्तान के मशहूर फलों के बारे में आप बताएं। कोहिस्तान में वैसे तो फल इतने ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन वहाँ जो सबसे ज़्यादा मक़दार में पाया जाता है वो है अखरोट, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है अंगूर का। अंगूर भी इतनी इस मक़दार में नहीं होते, वो सिर्फ अपने मतलब है कि बेचने के लिए नहीं होते, सेल आउट नहीं करते हैं। वो सेल आउट के लिए बस थोड़ा बहुत होता है, लोग बेच देते हैं। एक तो कोहिस्तान का जो रोबिया होता है वो, और अखरोट, क्योंकि अखरोट जो है ना वहाँ के एक तो बहुत ही कागजी टाइप के होते हैं जिसे आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, इतने नरम होते हैं। और लोबिया जो है उसका अपना ही एक जायका है लोबिया का वहाँ। अच्छा, वहाँ के लोगों का ज़रिया रोज़गार क्या है? किस ज़रिया रोज़गार तो वहाँ के लोगों को इस वक्त कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोगों का सिर्फ ये है कि वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उससे जो अनाज उनको मतलब है कि गंदम हो गई, मकई हो गई। गंदम भी बाज़ इलाकों में होती है जहाँ पे मतलब है कि सर्दियों में बर्फ़ ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है यहाँ हज़ारे डिवीज़न है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी सर्दियों में ही गंदम बोई जाती है। और इसी तरह जो है ना वहाँ पे भी सर्दियों में, तो वहाँ ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है। मिसाल के तौर पे आप कागान नारान ले लें, वहाँ पे तो आदमी गंदम काश्त नहीं कर सकता ना, तो ज़्यादातर मकई होती है और उससे जो उनके लिए बस उनका ज़रिए माश ही समझिएगा कि उससे। अच्छा, ये पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, रेगिस्तानी, किस किस्म का इलाका है? ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन इस तरह का पहाड़ी इलाका है कि इसमें बड़े बड़े चीड़ दियार, इसके बड़े बड़े दरख्त आपको मिलेंगे, और बाकी जो है चश्मे हैं, पानी गाफिर मक़दार में है। तो ये चीज़ें वहाँ की जो टूरिस्ट को आप क्या मैसेज देंगे? टूरिस्ट का इस तरह है कि टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो दे, उस पर आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है रोड की। ठीक है ना, रोड वहाँ के खस्ता हाल हैं, कच्चे रोड हैं। वहाँ पे जो है ना इस तरह के जैसे टूरिस्ट के पास गाड़ियाँ होती हैं, छोटी गाड़ियाँ, उनका तो जाना भी पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा हमारे साइड पे जो जालकोट इलाका लगता है, इसका जो है सुबट दरा है। आप यकीन करें सुबट दरा पे आप जाएं तो आप जो है ना पूरे स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ तक अभी तक रोड नहीं पहुँचा है। तो बिजली और गैस का क्या सूरत है? गैस का तो आप सोचें भी ना, वहाँ पे बस लोग वही वहाँ के जो मुकामी लोग हैं लकड़ियों से अपना गुजारा चलाते हैं।
اور رہی بجلی کی بات تو بجلی ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 4-5 سال ہو گئے، اور ٹربائن جسے ہم کہتے ہیں جو ان کا جو جنریٹر ہوتا ہے اس سے لوگ جو ہے نا مفید ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے تو بس وہ پرانا زمانہ تھا، لالٹین تھی اور کیا تھا۔ اچھا، بڑے قصے کہانیاں مشہور ہیں کوہستان کے، تو اس حوالے سے کوئی کوہستان کی تو خیر بہت سی یہ ہیں، اور جہاں تک کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جنات وغیرہ اس پہ ہم بلیو نہیں کرتے ہیں، یہ وہ، اس پہ میں خود بلیو کرتا ہوں۔ آنکھوں دیکھا، یہ ہے آنکھوں دیکھا حال ہی سمجھ لیجیے گا۔ یہ آئی تھنک آج سے کافی پرانی بات ہے، جب میں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، 88 جب جولاک کا پلین کریش ہوا تھا، اس زمانے کی بات ہے۔ تو ہمارے پڑوس میں ہی ایک فیمیل تھی، ان پہ بھی جن کا سایہ تھا، تو ان کے لیے انہوں نے دوبیر نام کی ایک جگہ ہے کوہستان میں، وہاں سے ایک عالم دین تھے، مولانا صاحب تھے، ان کو لے کے آئے تھے۔ ایک مرتبہ لے کے آئے، انہوں نے ان سے وعدہ لیا ان جن سے کہ آپ جو ہے نا دوبارہ اس کو تنگ نہیں کریں گے، تو وہ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر اس پر یہ مسئلہ ہوا، پھر وہ ان کو لے کے آئے، تو اچھی طرح مجھے یاد پڑتا ہے، رشک سا لگا ہوا تھا، بچے تھے، ہم چھپ کے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آنکھوں دیکھا مطلب ہے کہ ایک قصہ ہے نا، جس میں مطلب ہے کہ ایک سنی سنائی بات نہیں ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آج تک مجھے یاد ہے۔ تو ان مولوی صاحب نے ایک چھوٹا سا مطلب ہے کہ ایک اس طرح کی ایک کٹوی لی ہے مٹی کی، تو اس کا ایک چھوٹا سا 3-4 پتھر رکھ کے چولہا ٹائپ کا بنایا، اور اس کے اوپر وہ کٹوی رکھی ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ لکھتے گئے اور وہ کاغذ بناتے گئے کافی سارے، اور پھر وہ کاغذ جو ہے نا وہ جلاتے گئے اور اس چولہے کے پہ رکھتے گئے، اس کے اوپر چھوٹی کٹوی چڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہلکی ہلکی چیخ کی آوازیں، اور وہ کٹوی سے جو اوپر ایسے لگتا ہے جیسے کہ کٹوی ابھر، حالانکہ خالی رکھی ہوئی تھی، جیسے ہم مثال کے طور پہ کوئی شوربہ یا کوئی چاول ہم کٹوی میں چڑھاتے ہیں تو اس کی جھاگ سی اوپر آتی، اس طرح کی لال لال سی جھاگ آیا کرتی تھی۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں کا دیکھا حال ہے، اور باقی قصے تو لوگوں سے اپنے بڑوں سے بہت سنے ہیں، اور یہ ایکچوئل میں یہ بات حقیقت ہے، لیکن شہر کے لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کا بھی کوئی وجود ہوتا ہے، لیکن ان کا وجود تھا، ہے، اور میرے خیال سے رہے گا۔ یہ ابھی یہاں کے لوگ مانیں یا نہ مانیں، یہ ان کی اچھا، بسلسلہ روزگار آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں رہ چکے ہیں، تو آپ نے کیسا محسوس پایا اور پاکستان کے شہریوں کو، اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا کیا مسائل درپیش آئے شروع میں؟ تو کیونکہ لینگویج کا بھی کافی ایشو ہوا ہوگا آپ کو۔ لینگویج کا تو سمجھے ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ایشو رہا ہے شروع میں، اور اس کے بعد الحمدللہ اب ہر قسم کے لینگویج میں پنجابی میں بات کر سکتا ہوں، ہندی میں بات کر سکتا ہوں، انگلش بھی مطلب ہے کہ بول لیتا ہوں اچھی خاصی، بس اس طرح نہیں جس طرح فرفر لوگ بولتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ بولتے ہیں، وہ ان کی طرح نہیں، لیکن الحمدللہ کافی بہتر ہوں، سمجھ لیتا ہوں، دوسرے آدمی کو اچھی طرح سمجھا لیتا ہوں، اور باقی میری فیلڈ ایسی ہے کہ یہاں پہ مجھے ہر قسم کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، ان کو ڈیل کرنا پڑتا، تو اس وجہ سے جو ہے نا بس مجھے زیادہ کوئی پرابلم خدا کی فضل سے نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، یہ اتنی روانی سے آپ ماشاءاللہ اردو بول لیتے ہیں، تو یہ کہیں سے آپ نے اس کی ٹریننگ کی ہے یا کس طرح؟ اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بولتے جائیں، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں بول لیتا ہوں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رہا ہمارے علاقے کے لوگوں کا، تو ان کے بس ابھی آپ کو پتہ ہے آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، ان کے آپ لینگویج دیکھیں، الحمدللہ مجھ سے بھی بہت اچھی بولتے ہیں انگلش، تو مجھ سے 1000 گنا اچھی انگلش بولتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو یہاں پہ مطلب ہے کہ رہتے ہیں۔ ہاں، وہ جو جیسے کہ پہلے کے لوگ ہیں بڑی عمر کے، ان کو تو اب یہاں کے لوگوں کو بھی مثال کے طور پہ اردو بولنے میں پرابلم ہوتی ہے، جو ہمارے ہندو اسپیکنگ بھائی ہیں، تو ہمارے لوگوں کو تو ہوگی۔ اب ہمارے ینگ جنریشن کو لے لیں، ان کو آپ دیکھ کے آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا، سمجھ لو ماشاء اللہ ان کی لینگویج اتنی اچھی ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ کی ثقافت میں جو یہ کپڑے وغیرہ ہیں، یہ نارملی پہنتے ہیں شلوار قمیض یا ہاں اس نہیں، کا ہمارے اس میں نہیں مخصوص لباس کوئی نہیں، یہ پاکستانی قومی لباس ہے، شلوار قمیض ہے۔ ہاں البتہ وہ کیپ ٹوپی پہننا لازمی سمجھتے ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے جب میں وہاں پہ گاؤں میں ہوتا تھا، میں کبھی جو ہے نا اپنے بڑوں کے سامنے ننگے سر، مطلب ہے کہ اپنے بڑے چچزاد بھائی کے سامنے بھی کبھی ننگے سر نہیں رہا، تو والدین اور چاچا اور ان کے سامنے تو بہت بڑی بات ہے۔ ٹوپی کا ایک کلچر ہے اور رواج ہے، اور میرے خیال میں اچھا بھی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، حد سے زیادہ کرتے ہیں، والدین کے، چاچا کے، ماما کے، اس طرح کی جو ہے نا وہ اچھی، جس طرح کی وہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح شہر
شہر کے لوگ نہیں کرتے ہیں. تو مہمان نوازی کے لحاظ سے کیسے مہمان لوگ ہیں؟ نوازی کا کیا کہنا. مہمان نوازی کی مثال یہ لے لیجیے گا آپ نے. جیسے میرا علاقہ کندیا ہے. کندیا بہت بڑا علاقہ ہے, لیکن آپ کو وہاں پہ جب کندیا کا پل آپ انٹر کریں گے تو وہاں سے لے کر آخری تک آپ کو کھانے کا ہوٹل یا رہنے کے لیے ہوٹل آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ وہاں کا ہر گھر جو سمجھو آپ کے لیے جو ہے نا فری کھانا پرووائڈ کرتا ہے, جو بھی ان کے پاس بنا ہوا. یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ مہمان کے لیے وہ, کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے شہر ہے نہیں, اس طرح کی چیزیں ملتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے, 3 بندوں نے کہا ہوگا بھائی مہمان میرے ساتھ جائے گا, دوسرا کہے گا میرے ساتھ جائے گا. ہر گھر کے ساتھ بیٹھک بنی ہوئی ہے اپنی حیثیت کے مطابق, کسی نے اچھی بنائی ہے, کسی نے نارمل بنائی ہے, لیکن وہاں جا کے آپ کو بٹھائیں گے, خلوص دل سے بٹھائیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ماتھے پہ شکنیں پڑی ہوئی ہوں کہ جا مہمان آ گیا, نہ خلوص دل سے خوش ہو کر بٹھائیں گے, کھانا کھلائیں گے. ہاں شام کے ٹائم میں آپ کو بیٹھک میں ٹھہرائیں گے, صبح آپ کو جو ان کے مطابق ناشتہ ہے آپ کو ناشتہ کرائیں گے, اور آپ جہاں جانا چاہیں پھر جا سکتے ہیں. اچھا مال مویشی کون سے؟ مال مویشی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اب اس طرح کا ہے نا کہ ایک ہمارے یہاں گجر برادری ہیں تو ان کے پاس بھینسیں اور زیادہ مطلب ہے کہ فی بندے کے بعد 200-300 بکریاں اس طرح کی مطلب یہ ہیں. اور عام لوگ ہیں انہوں نے بس کے مطابق اگر جس کی بہت زیادہ مطلب ہے کہ یہ ہے استقامت ہے تو اس نے اپنے لیے جو ہے نا بھینس خرید لی ہے, بھینس رکھی ہوئی ہے یا گائے رکھی ہوئی ہے. کسی کے جتنی مطلب گنجائش ہے, کسی نے بکری, لیکن بغیر مال کے کوئی گھر نہیں ہے, کیونکہ اپنے لیے چائے کا دودھ آپ کو پتہ ہے بازار وہاں پہ ہے نہیں کہ بازار سے آپ دودھ لے سکیں. اچھا آپ منصیرہ سے جب ٹریول کرتے ہیں کوہستان کے لیے تو کیسے آپ مطلب پہلے منصیرہ اڈے سے بیٹھتے ہیں, پھر آگے کوئی اس کی گاڑی چینج کرتے ہیں یا کس طرح ڈائریکٹ آپ کو جا کے؟ ابھی تو آپ کو رینٹ کی کاریں ملتی ہیں پاکستان ہوٹل سے, آپ سیدھا ڈائریکٹ داسو بیٹھ جاتے ہیں, اس وہاں سے کوسٹر بھی جاتی ہے. ہاں آپ لوکل جانا چاہیں تو ہائی ایکس جو ہے وہ جو ہے جاتی ہے منصیرہ لادی اڈا سے بشام, پھر وہاں پہ آپ اتریں, تھوڑا گھومیں پھریں, وہاں سے آپ پھر دوسری داسو کی گاڑی میں بیٹھ جائیں. اچھا داسو ڈیم نے وہاں کے لوگوں پہ کیا اثرات مرتب کی ہیں؟ اثرات ہی مرتب کیے ہیں نا جی, کروڑ پتی بنا دی ہیں سمجھو, وہ بھی چند لوگوں کو, مطلب جن کی زمینیں ہاں جن کی زمینیں آئی ہیں وہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا ہمارے جتنے بھی مطلب ہے کہ کوہستان کے ہیں, اچھا ہے, اللہ کرے کہ مزید ان کا یہ ہو. تو کوہستان کے لوگوں سے کو اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ روڈ ایک تو وہاں پہ نکل گئی ہوگی, تو مزید انشاءاللہ کافی فائدے حاصل ہوں گے, لیکن اب بن کے کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد ہی کچھ کہنا یہ ہوگا کہ کیا فوائد ہوں گے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ فوائد ہوں گے, نقصان نہیں ہوں گے. ریالٹی میں بجلی وغیرہ فری حکومت نے کوئی ایسا ہونی اعلان تو کیا ہے؟ چاہیے, لیکن دیکھو آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ رہتا ہوں, وہاں کے اس میں اتنا مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں کہ وہاں پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور نہ ہی میں زیادہ انفارمیشن کبھی کسی سے دی ہے, کیونکہ زیادہ میرا دار و مدار یہاں اپنے روزی کمانے میں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر آج کل کی بزی لائف ہے اور اس مہنگائی دور میں آدمی ان چیزوں میں نہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے اور نہ پوچھتا ہے کہ بس کیا ہے اور کیا. شادی بیاہ کے کیا رواج ہیں؟ شادی بیاہ کے رواج یہ کہ تھوڑا یہاں کی نسبت وہاں پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے. وہاں پہ خرچہ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو اب مثال کے طور پہ شادی ہے, آپ کے یہاں دور سے جو مہمان آتے ہیں وہ 3-3 4-4 دن آپ کے پاس ٹھہرتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے کچھ کم بھی نہیں, کم از کم کی شادی پہ 100 بندے تو لازمی آتے ہیں. ان کو 5 دن 3 ٹائم کا, صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اور وہ بھی مطلب ہے کہ بکرے کا گوشت یا بڑا گوشت, اس پہ دیسی گھی. تو آپ اندازہ لگائیے کتنا خرچہ ہوتا ہے, خاص کر کے شادی کے دن جسے ہم عام بڑا خیرات کہتے ہیں, اس دن تو بس غریب آدمی کی کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے. تو رقص؟ ہاں رقص نہیں ہے, رقص بس یہ لڑکے بس شغل وغیرہ لگا لیتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ نہیں, ان چیزوں میں اتنا نہیں. چلیں جی, تو ویورز میں آپ کا ہوسٹ آپ کے لیے وقتاً فوقتاً اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.